बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, कल 6 दिसंबर है, यौम दिफ़ा डिफेंस डे। क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं है तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिफेंस डे के हवाले से डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फ़्लड की सिचुएशन को जानेंगे कि क्या है इस वक्त मुल्क में। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। यौम दिफ़ा शहदाए पाकिस्तान उन शहीदों के नाम करते हैं जिन्होंने अपना लहू देकर इस पाक धरती को बचाया, इस पाक धरती को सलामत रखा। माओ की उस हिम्मत के नाम कि जिन्होंने अपने लखते जिगर इस मुल्क पे कुर्बान कर दिए। बाप की उन कंधों को सलाम कि जिन्होंने अपने जवानों के लाशें बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले के साथ, बड़ी साबित कदमी के साथ अपने कंधों पे उठाए। नाज़रीन, उन बहनों को सलाम जिनके भाई परचम में लिपटे घर आते हैं और बड़े हिम्मत हौसले के साथ उनको रिसीव करती हैं। उन बीवियों के नाम जो जिनके सुहाग उजड़ जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे मतलब जो हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनके वालिद घर आएंगे, लेकिन वो घर आते हैं तो सब्ज़ परचम में लिपटे हुए आते हैं। हमारे मुल्क की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसमें हमारे जवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी इस सरज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारे इतने शोहदा हैं जिन्होंने अपना लहू देकर इस सरज़मीन को बचाया है, इस सरज़मीन को सलामत रखा है, इस पाक धरती को सलामत रखा है। नाज़रीन, एक जवान बेटे को महाज पे भेजने के लिए ना चट्टान सा हौसला दरकार होता है। माँ को पता होता है कि वो फोर्सेस में अपने बच्चों को भेज रही हैं, पता नहीं उनके बच्चे किस हालत में वापस आते हैं, परचम में लिपटे आते हैं या अगली दफ़ा जब घर आएंगे तो अपने कदमों पे चल के भी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद वो माएँ अपने बच्चों को अफवाज पाकिस्तान में भिजवाती हैं, इस वतन पे कुर्बान होने के लिए भिजवाती हैं। इस सब के अलावा नाज़रीन, सुरंगों के दरमियान दुश्मन से लड़ जाना मुहिब्बुल वतनी की मेराज तो है ही अनडाउटेडली, लेकिन एक जवान बेटे को महाज में भेजने के लिए जहाँ चट्टान सा हौसला दरकार होता है, वहीं पे वतन की खातिर बारूदी सुरंगों के दरमियान दुश्मन से लड़ जाना और सीने पे गोली खा लेना आसान काम नहीं है। बड़ी हिम्मत, बड़ा हौसला चाहिए होता है। मैं आज के दिन पे जो है कौम का दिफा करने वालों को सलाम पेश करूंगी और उनके जो ख़ानदान हैं उनको भी सलाम पेश करूंगी, क्योंकि वो तो चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके जो पीछे प्यारे हैं, उनकी जो फैमिली है, वो जीते जी भी जो है वो ज़िंदा नहीं रहते हैं। लेकिन क्या है ना, शहीद होते हैं तो हिम्मत हौसला तो चाहिए ही होता है। आज के दिन उनके नाम करते हैं। 6 सितंबर यौम दिफा डिफेंस डे के हवाले से बात करते हैं। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है एयर कॉमोडोर साहब हैं खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, सबसे पहले 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से आप कुछ शेयर करना चाहें? बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आपने मुझे इनवाइट किया और आपने ज़बरदस्त ट्रिब्यूट दिया है इंट्रोडक्शन में। और ये जो उन शोहदा की और गाजियों की फैमिलीज़ को, और ख़ास तौर पर जो शोहदा होते हैं जो वापस नहीं आते हैं, उनको एक बहुत बड़ा हमें आज एक्नॉलेजमेंट भी करनी चाहिए। और ये वो दिन है जब उनके एहसान का एक दफ़ा फिर हमें तज़किरा करते हुए जिक्र करना चाहिए कि आज जो हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं का मरहून मिन्नत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिएगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो कीमत उसकी फैमिली पीछे देती है, उनके बच्चे देते हैं। मैं बहुत सारे शहीदों को या उनकी फैमिलीज को जानता हूँ। हमारा 6 सितंबर का यही वाक़या है कि 6 और 7 की दरमियानी रात को बहुत सारे लोग जो शहीद हुए, एक स्कॉलर शबीर आलम सिद्दीकी भी थे। वो बॉम्बर पायलट थे। सुबह से स्क्वाड्रन आए हुए थे, 6 सुबह से। रात को उन्होंने नाइट बॉम्बिंग करनी थी। हिंदुस्तान का एक एयरपोर्ट है जामनगर कराची के ऑपोजिट, तो कराची से मसरूर बेस से मारीपुर से टेक ऑफ किया उन्होंने। एक मिशन करके आए, फिर दूसरा मिशन भी तकरीबन 2-2.5 घंटे का एक मिशन हुआ, फिर दोबारा गए। इजाज़त 2 मिशन से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रात देर गए। सुबह 3 बजे जो वो दोबारा ज़रूरत पड़ी है, रात गए सहरी के टाइम पे, तो वो फिर तीसरे मिशन पर भी गए और वापस नहीं आए बॉम्बिंग करने जब गए। और वो जिद करके गए थे कि मुझे जाने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि मैंने दुश्मन का वो रनवे अब क्लियर देख लिया है, मुझे टारगेटिंग स्ट्रेटजी भी पता है, जो एरियाज बच गए हैं उनका भी पता है, तो मुझे उस मिशन पर जाने की इजाज़त दे दी जाए। वो चले गए। वो तो खुद नहीं आए, लेकिन मैं उनके बारे में भी पढ़ा और बाद में उनकी जो बेगम साहिबा थी उनसे भी मुलाकात की। और मैं अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज खालिद चिश्ती के नाम से बनाता हूँ, और मैं उन पर इंटरव्यू करना चाहता था उनका जी। तो जब उन्होंने, मैं सुनकर हैरान हुआ कि वो अब तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि इस जंग को 60 साल हो गए, लेकिन वो कहती हैं कि मैं जंग जब हुई थी, जब मैं बेवा हुई हूँ उस शहीद की, तो मेरे 2 बच्चे थे। अगर करें कि 21 साल में एक लड़की बेवा हो जाए और उसके 2 बेटे हों,
وہ چھوڑ کے چلے، وہ ظاہر ہے وہ خود تو چلے گئے بہادری کی راہ میں، لیکن وہ ان کی جو فیملی پیچھے بچے بڑے انہوں نے خود کیے، وہ بڑے ہوئے کامیاب شخص بنے. لیکن میں مشکلات کا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آلدو پاک فضائیہ ہو یا پاک فوج یا پاک بحریہ ہو، شہداء کی فیملیز کا خیال تو بہت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زندگی بہت ٹف ہوتی ہے جی ہسبینڈ کے بغیر یا اپنے فادر کے بغیر گزارنا بچوں کے لیے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ہم احسان مند ہیں، ایک دفعہ پھر ہمیں اکنالج کرنا چاہیے ان شہداء کا، خاص طور پر ان کی فیملیز کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چشتی صاحب. آج کا دن میرے خیال میں پیپل شوڈ ریئلائز کہ کتنا مشکل ہوتا ہے فورس میں سرو کرنا، آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ان کی فیملیز کے لیے. وہ خود تو شہید ہو جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے جی شہید ہیں، شہید امر ہے، ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن زندگی دے دینا چشتی صاحب آسان نہیں ہے. دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا آسان نہیں ہے. آپ نے سرو کیا ہے، شہید تو رہتا ہے اس کا خاندان، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے جیتے جی مر جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں اس وقت، کیا ہوتا ہے ذہن میں جب دشمن کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے فائزہ، جب میں جتنے ہیرو سے ملا ہوں اور جتنی میں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ سر آپ کیسے، کس جذبے سے چاہتے تھے، جی تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جو ہمارا مشن ہوتا ہے اس کی ویلیو کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اپنی زندگی سے. یعنی ہم نے اپنی زندگیاں یا اس کی جو وقت ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ کم لگتی ہے، اور وہ جو ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے، یہ قوم کی توقعات ہم پر ہوتی ہیں، وہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے کہہ لیں، یا اس کا جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی ویلیو کہہ لیں اس کی بہت زیادہ. تو ہم یہ ذہن میں رکھ کر جاتے ہیں کہ میری زندگی اس راہ میں اس بہت بڑے ایک آبجیکٹو کے لیے اگر قربان ہوتی ہے تو میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ گئے تھے، میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے 1965 کی جنگ میں اسکالر سجاد حیدر تھے، جب وہ پٹھان کوٹ پر پہلے دن 6 ستمبر کو حملہ کرنے جا رہے تھے، پشاور سے انہوں نے جانا تھا، تو بعد میں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا، اور مجھے بہت سے لوگوں نے ویریفائی بھی کیا. وہ کہتا ہے کہ جب ہم مشن پر جا رہے تھے تو لگتا تھا کہ ہم میں سے شاید آدھے واپس نہ آ سکے، کیونکہ دشمن کر اندر جا کر ہم نے ان کے ایئرپورٹ پر حملہ کرنا ہے، رن وے پر، وہاں گولیاں بھی چلیں گی، وہاں پہ نیچے سے فائرنگ بھی ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بالٹی منگوائی پانی کی، اور اس میں ایک پرفیوم کی بوتل توڑ دی. اچھا اس میں میں نے، اور اس کو پانی خوشبودار ہو گیا، پھر میں نے چھوٹے چھوٹے تولیے سارے پائلٹس کو دیے کہ وہ اپنے آپ کو ہاتھ منہ سارا اس سے صاف کریں اور اپنا یہ اس کو گیلا کریں، یعنی سر کو بھی. اور پوچھا کہ کیوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو علامہ میاں کے پاس جائے وہ خوشبودار ہو کر جائے. اب یہ ویژولائز کریں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اسمیل اچھا کرنا چاہیے جب علامہ میاں کے حضور پیش ہوں، تو وہ پرفیوم ادھر سے دے رہے ہیں، لگا رہے ہیں. سر آپ کی اس بات سے نا آنیسٹلی میرے پاس اب ورڈز نہیں ہے کہ میں آگے کچھ بول سکوں، آنکھوں میں آنسو ہیں. میں آپ کی جانب آتی ہوں. چشتی صاحب، کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرنل صاحب، کل 6 سپٹمبر ہے، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں شہداء کی فیملیز کو، ابھی تک کے جتنے شہداء ہیں ان سب کی فیملیز کو، اور ان شہداء کو بھی، کہ میدان جنگ میں اترنا آسان نہیں ہوتا. جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے پتہ نہیں یہاں سے اپنے گھر والوں کو دوبارہ دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، آپ نے زندہ واپس جانا ہے یا سبز پرچم میں لپٹے ہوئے آپ کا جسم خاکی واپس بھیجا جائے گا. اور ان ماؤں کے، ان بہنوں کے، اس باپ کا جو اس کا جنازہ کندھے پہ اٹھاتا ہے، اور اس بیوی کا کتنا حوصلہ ہوگا جو ساری زندگی، ایک میرے خیال میں پہاڑ جیسا، شاید حوصلہ بہت چھوٹا ورڈ ہوگا. جیسے ابھی میں چشتی صاحب سے کہہ رہی تھی کہ وہ تو شہید ہو گئے، امر ہو گئے، لیکن پچھلے خاندان جیتے جی مر جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. پاکستان جن چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے پچھلے 78 ایئر سے، وہ اتنے سنگین ہیں کہ اگر آرمڈ فورسز ہر بارڈر پہ، ہر محاذ پہ، ہر جگہ کے اوپر سینہ تان کے کھڑی نہ ہوئی ہوتی تو آج ہم اس جگہ بچے ہوئے اور پاکستان کی آزادی کا اور سب چیزوں کا جشن نہ منا رہے ہوتے. بڑا ہی مشکل ہے جب بھی کوئی بھی بندہ آپٹ کرتا ہے کہ وہ فوج کا یا لا انفورسنگ کا سولجر بنے گا، تو یہ سمجھ کے آپٹ کرتا ہے کہ وہ شہادت کے لیے، شہادت کے جذبے سے جا رہا ہے، اور شہادت کے لیے ہی ہر وقت کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ دے. ہمارے لوگوں کا جہاد میں جانا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. شہید ہونا تو وہ اعزاز ہے اور وہ بہادری ہے کہ جس کا جتنا بھی خون بہے گا
وہ ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے گا. اور ہم نے اتنے شہداء دیے ہیں خاص طور پہ دہشت گردی کی لڑائی میں کہ کوئی ایسا قبرستان ملتا نہیں ہے جس کے اندر شہید دفن نہ ہو اور پاکستان کے جھنڈے لہرانا ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کسی بھی ملک میں اس وقت کسی بھی جنگ میں اتنی تعداد میں شہید ہونا, اور پھر خاص طور پہ ہر جگہ کے اوپر افسر لیڈ کر رہے ہیں, اور افسر ہر شہادت میں جب بھی کوئی موقع نظر آتا ہے تو آپ افسروں کے نام ساتھ پڑھتے ہیں. بہرحال اس تاریخ کے ساتھ, اس سنہری باب کے ساتھ جو پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے, یہ تو اتنی اعلیٰ ترین تاریخ ہے کہ پاکستان ابھی کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جہاں تک شہداء کی فیملیز کا تعلق ہے, جی میں نے تو ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے. میں ایک ریسنٹ فیملی کا آپ کو ذکر کروں گا کہ جو باپ بھی شہید ہوا, بیٹا بھی شہید ہوا, اور اکیلا بیٹا تھا. پھر ایک اور بریگیڈیئر صاحب چند ایک ہفتے پیچھے ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی, اکیلا بیٹا تھا اور اس کی شادی چند. ہم تو دیکھیے, اور اس بریگیڈیئر صاحب کا میں نے کس حوصلے سے وہ کھڑے تھے, اپنے بیٹے کو سلیوٹ کر رہے تھے. میں نے ان کو دیکھا, مطلب میرے سے دیکھا نہیں گیا. اور جو فائزہ وہ کہہ رہے تھے, دیکھیے نا, وہ کہتے تھے میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں پھر بھی فوج میں بھیجتا, اور ساتھ اپنے گاؤں والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو تلقین کر رہے تھے کہ فوج میں جانے سے گھبرانا نہیں, ہر ایک نے فوج میں سینہ تان کے جانا. بڑی بات ہے. ہم نے وہ قوم بنا دی ہے, ہم نے وہ پاکستان بنا دی ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور یہ اسی کی وجہ ہے. آپ پچھلی جنگ میں جو ہماری پرفارمنس ہے, جو ایئر فورس نے کر کے دکھایا, جو آپ کی فوج نے کر کے دکھایا, جو آپ کے پائلٹس نے کیا, اور جو آپ کے میزائل خصوصی طور پہ الفتح میزائل نے, کہ جس طریقے سے ان کے SS-700 اور باقی سب اڈے اڑائے اور جو کچھ کیا, وہ ایک ایسا باب لکھا گیا ہے. میں آج ہی سن رہا تھا ٹرمپ کی کہ جی مجھے جگایا گیا, میں سویا ہوا تھا, انڈیا نے, مودی نے مجھے جگایا اور سیز فائر کی ریکویسٹ کی. پاکستان جس وقت ایئر سیکیورٹی لے بیٹھا تھا اور ان کے جہاز چھپ کے بیٹھ گئے تھے, وہ ایک ایسا ٹائم ملٹری اسٹریٹجسٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی جنگ نہیں بند کرتا, کوئی سیز فائر نہیں. کرنا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, میں چاہوں گی تھوڑا سا بیچ میں یہ بھی جاننا چاہوں, جیسے میں نے ابھی چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھا, صرف آپ ایک یونیفارم پہن لیں اور آپ میدان میں چلے جائیں, میرے خیال میں یہ انف نہیں ہے. وہ جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے, وہ جو آپ کو ایک اندر سے انرجی مل رہی ہوتی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ 65 کی جنگ میں جس طرح سے اچانک سے بھارت نے, پلان تو پہلے ہی تھا لیکن جس طرح سے اس نے کیا, اور جس طرح سے جوان ہمارے ڈٹ گئے, اور ہر دفعہ, اور ابھی 2025 میں بھی جس طرح سے بھارت کو منہ کی کھانا پڑی ہے, کیا تھوڑا سا شیئر کریں, کس جذبے سے جاتے ہیں میدان میں, کیا سوچ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے فائزہ, سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہر قیمت پہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا ہے, ہر قیمت کے اوپر کامیابی لینی ہے, اور ہر قیمت کے اوپر یہ ثابت کرنا ہے اپنے کولیگز کو, اپنی یونٹ کو, اور ملک کو, اور اپنے عوام کو کہ ہم بہادری سے لڑے, سینہ تان کے لڑے. اور خاص طور پہ جب آپ لیڈ کر رہے ہوں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلا بسٹ آپ کے سینے پہ لگنا ہے. کوئی ایسی چھپی چھپائی بات نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دشمن نے آپ کو معاف کر دینا ہے, یا لیٹ ہو جانا ہے, یا اس کی فائرنگ کسی اور جگہ, یہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے, اس کے باوجود آپ جاتے ہیں. تو یہ ابھی ایئر فورس کے جو پائلٹس نے تاریخ رقم کی ہے, لکھنے کے بعد شہادت کے لیے دستخط کرنے کے بعد, وہ ادھر ہی شہادت کو ایکسیپٹ کر کے گئے. وہ اپنے گھر والوں کے لیے وصیت لکھتے ہوئے شہادت کو ایکسیپٹ کر کے گئے, اور شہید بھی ہوئے اور واپس غازی بھی ہوئے, اور ایسا اعزاز انہوں نے حاصل کیا جو دنیا میں کسی ایئر فورس کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا جی کہ ہمیں, دیکھیے, شہید سے بہتر کون ہوگا, اس فیملی سے بہتر کون ہوگا, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فیملیز کو جب یہ صدمہ پہنچتا ہے اور ان کو سڈن خبر یہ ملتی ہے, تو فیملی شیلٹر تو ضرور ہوتی ہیں, اور نقصان بھی بہت ہوتا ہے ان کی. اور یہ جوان بیٹا کوئی دینا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, باپ کے لیے یہ بھولتا نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جب پاکستان کی بات آتی ہے
تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ایک جوان پرچم میں لپٹا ہوا گھر واپس آتا ہے تو اس ماں کو، اس باپ کو، بہنوں کو، اس بیوی کو پہاڑ جیسا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس جستے خاکی کو ریسیو کرنے کے لیے جو کہ سبز ہے لالی پرچم میں لپٹا ہوا واپس آتا ہے. اینڈ دس از وٹ وی نیڈ ٹو لرن کہ اس ملک کی قیمت کیا ہے. کرنے صاحب دیکھیے جی، یہ ملک ہمیں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے بھی عزیز ہے. ہمیں کچھ بھی قربانی کرنی پڑی ہم کریں گے، اور خوشی خوشی کریں گے، سینہ تان کے کریں گے. کوئی ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، نہ انڈیا کا، نہ کسی سپر پاور کا، نہ کسی اور کا. ہمارے پاس اسلحے کی، ٹیکنالوجی کی کمی ہو، ہمارے پاس افراد کی کمی ہو، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہو، ہماری اکانومی بے شک ڈیفالٹڈ ہو، مگر ہمارے عزم میں، ہمارے حوصلے میں، ہماری ہمت میں، ہماری جرت میں کبھی آپ فرق نہیں دیکھیں گے. اور یہ میں جذبہ، میں نے اتنے سال گزارے فوج میں پچھلے 50-60 سال سے اپنے کولیگز میں، اپنے دوستوں میں یہ جذبہ ٹھنڈا ہوتے ہوئے یا ریورس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. اس میں بلکہ اس موجودہ پیچھے ساری قوم کھڑی ہو گئی تھی، اور قوم کے اندر ساری کے اندر جذبہ تھا اس جنگ میں. اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے کرنا صاحب. میں نے 65 میں بھی سنا کہ کس طرح ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ گئے تھے اور کس طرح انہوں نے اپنی فوج کا ساتھ دیا. پھر 71 کی جنگ ہوئی، پھر اب اسپیشلی یہ جو 2025، یہ تو میں آئی وٹنس ہوں، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے باقاعدہ ٹرانسمیشنز بھی اس میں کی ہیں. لوگ پاس بیٹھ کے جس طرح سے توپ چلوا رہے تھے، جس طرح سے وہ میزائل فائر کروا رہے تھے، مطلب وہ بڑا ایک ایمان تازہ کرنے والی چیز ہے کہ آپ ڈر نہیں رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہ صرف آپ کے ساتھ ہے بلکہ آپ کے ساتھ اس موقع پہ، اس جگہ پہ کھڑے بھی ہیں. میں کہا اس سے بڑا قوم کا ساتھ اگر فوج کے ساتھ ہو تو کسی بھی طرح کے دشمن سے، کسی بھی طرح کے حالات میں لڑ جائے گی. فیضہ، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا قوم سے کہ دیکھیے دشمن پراپیگنڈا کرتا ہے، درست، اس کے اپنے عزائم ہوتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ دشمن کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو کوئی وفادار اور کوئی پیٹریاٹک کا اپنے ملک کا وطن پرست اس کو کاپی کرے گا یا اس کو فارورڈ کرے گا یا سوشل میڈیا کا حصہ بنائے گا. دیکھیے بے شک سوشل میڈیا آ گیا ہے، مگر دشمن کی پینیٹریشن پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی بڑی ایکسٹینسو ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا پاکستان کے لیے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے. آپ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں اور سینہ تان کے، ہر بندہ عوام میں سے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ہر وقت اس چیز کا دھیان ہونا چاہیے کہ فوج کی عزت ہوگی. فوج آپ کے لیے تبھی سب کچھ کر سکے گی جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کو ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. اور یہ جو پراپیگنڈا مہم چلتی ہے، کمپین چلتی ہے، اس میں کہنا پڑے گا مجھے کہ آپ تو سپہ سالار کو بھی معاف نہیں کرتے، آپ تو ان کے کمانڈرز کو بھی معاف نہیں کرتے. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ بھی میں کہہ دوں، دنیا کے کسی ملک میں فوج کے سپہ سالار پہ یا ان کے کمانڈرز کے اوپر ایک لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی دنیا کا ملک کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا، اور آپ کے کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. کنسٹیٹیوشن میں شامل ہے کہ آپ فوج کو اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں، جو ان کے پلانز ہیں، جو ان کے وسائل ہیں، وہ سارا کچھ ٹاپ سیکرٹ ہے. سر فوج کو تو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن جب عدلیہ کی بات آ جاتی ہے نا، 26ویں آئینی ترمیم جیسی ترامیم بھی ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے آ جاتی، تو پھر تنقید ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عدلیہ اس کی زد میں آتی. تو فائزہ، میں ایک چیز عرض کروں گا. دیکھیے بات یہ ہے، چائنا کی مثال آپ کے سامنے آج، آپ نے 2 دن پہلے ان کی پریڈ دیکھی ہوگی. اب بھی ویسٹرن میڈیا بھی اور ان کے اسٹریٹجسٹ بھی یہ مان گئے ہیں کہ چائنا اس وقت نمبر 1 ہے، اور امریکہ کو اس وقت پوری سوچ اور فکر پڑا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ دکھایا گیا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور اس کی ایفیکٹونیس کیا ہے، اس کے رینجز کیا ہیں. آیا امریکہ میزائل ان کے امریکہ تک مار کر سکتے ہیں اور کس قسم کی کر سکتے ہیں؟ بڑی سیریس سٹڈیز ہو رہی ہیں ہر جگہ، اور وار گیمنگ ہو رہی ہے. اور جب یہ صورتحال ہے تو انہوں نے کیسے یہ حاصل کیا؟ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے، ہمارے آس پاس ہی 2-4 سال کا ہی فرق تھا جب وہ آزاد ہوئے، تو انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے حاصل کیا ٹوٹل ساری قوم کو ساتھ لے کے. انہوں نے کسی قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن کی اجازت نہیں دی.
انہوں نے بالکل میڈیا کو یا چینلز کو یا رائٹرز کو یا سوشل میڈیا کو کسی چیز کو اجازت نہیں دی کہ اس کے اندر انٹرفیئر کرے. انہوں نے اپنی وی چیٹ بنائی, واٹس ایپ فالو نہیں کیا. انہوں نے ٹوٹل انٹرنیشنل میڈیا کو نکال دیا, بائیکاٹ کیا, بالکل آئرن ڈور بند کر کے انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ کی. کسی کو نہیں پتا چلا کہ چائنیز کہاں تک پہنچ گئے اور کیا کر رہے ہیں. اور یہ آج جو ان کی کامیابی ہے اور جو ان کا سسٹم آف گورننس ہے اور جو ہمیں سیکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ ہم سسٹم ان کا اڈاپٹ کر لیں, مگر یہ کہ ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کہاں پہ ہمارے سسٹم میں ہمارے سسٹم میں اتنی شدید قسم کی خرابیاں ہیں, میجر خرابیاں ہیں کہ اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم لیٹ نہ کریں. ہمیں تمام اداروں کو کرنے کی ضرورت ہے, تمام اداروں کو کرنے کی ضرورت ہے. تمام ادارے آپ کے ڈس انٹیگریٹ اور ڈی اسٹیبلائز اور ڈیفارم ہوئے ہیں. یہ وقت ہے جب ہمیں احساس کرنا چاہیے. ابھی سیلاب والوں کو دیکھ لیں آپ, سیلاب کے دیکھ لیں, ہم نے 78 سال گزار دیے, ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے سیلاب کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا ہوا ہے, حد ہو گئی ہے. اور نہ ہم نے اس پانی کو سنبھالا. پانی کی شدید شارٹیج ہے پاکستان میں. اس جانب آتے ہیں, میں اس جانب آتی ہوں. میں سیلاب پہ باقاعدہ کمپلیٹ ڈسکشن کروں گی آپ کے ساتھ. مجھے یہ بتا دیجئے, ابھی جو مار کا حق ہوا تھا, ٹیکنالوجی میں پاکستان نے بھارت کو مات دی ہے. ہم نے ڈسکشن اس وقت بھی کی تھی. الیکٹرانک وارفیئر یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے شاید پاکستان کی طاقت میں اضافہ کرنے میں کافی کردار ادا کیا ہے. ایگری کرتے ہیں؟ جی, میں پچھلے 2 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پہلے والا جو سسٹم تھا, ٹینک توپ فائر پار سے اور انفینٹری سے لڑنے کا, اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے. چیزیں ورٹیکل ہو گئی ہیں, ڈرون ان ہو گئے ہیں, سیٹلائٹ سے آپ کی چیزیں کمیونیکیشن بھی کنٹرول ہو رہے ہیں, اور وقت آئے گا سیٹلائٹ سے ویپنری بھی کنٹرول ہوگی, اور کچھ حد تک ابھی بھی ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آ جہازوں گیا. کو بھی تو کنٹرول کیا تھا نا جی, ہم نے اتنی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ساتھ لیا کہ ساری تو وہ ڈسکس کی نہیں جا سکتی, کلاسیفائڈ کرنی بھی نہیں چاہیے, مگر نہ انڈیا اس تک پہنچ سکا. اور میں یہ آج کہنا چاہوں گا کہ نہ انڈیا آئندہ جرت کرے اٹیمپٹ کرنے کی. جہاں ٹرمپ آپ کو بچا گیا, شکر کریں کہ آپ بچ گئے. بہتر ہے کہ آپ پیس کو, پروگرس کو, پراسپیرٹی کو فالو کریں, P5 کو فالو کریں اور دنیا میں امن کا پیغام دیں. مودی صاحب آپ خون ریزی کر کے کہیں جا نہیں سکتے. مودی صاحب کا سٹائل یہ کہ نا خون ریزی کرنا, مودی صاحب کا تھرو آؤٹ جب وہ سی ایم تھے اس وقت سے لے کے ابھی تک خون ریزی ہی کرنا. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ کر کے پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے, آپ کو یہ ابھی اس نے تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کی ہے اپنی, جس سے کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں آبی جارحیت کی ہے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں بارشیں وہاں پہ ہم سے زیادہ ہوئی ہیں, آپ نے لوگوں کو ڈبونا تو انہوں نے نہیں تھا نا اس طرح سے, تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہ تو ہے ہی دشمن, اس نے تو دشمنی کرنی ہے, اس نے تو پانی چھوڑنا ہے. ہمارے ملک کے اپنے لوگوں نے اپنے ملک کے ساتھ زیادہ دشمنی کی ہے, ہم لوگوں نے تو تیاری نہیں کی. تو یہ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو یہ زیادہ بڑی دشمنی ہے, بہت بڑی دشمنی ہے. ہم نے این ڈی ایم اے بنایا, ہم نے پی ڈی ایم اے بنایا, ہم نے ان کو فنڈ دیے. ہمارا سسٹم ہی یہ ہے کہ جب واردات ہو جاتی ہے, جب نقصان ہو جاتا ہے, جب کوئی سائل شکایت لے کے آتا ہے تو پھر ہم اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. سارا سسٹم یہ اورینٹیڈ ہے, ہمیں پریونٹیو, یہ نقصان ہونے سے پریونٹیو سسٹم کی ضرورت ہے. اس کو انسٹال کریں. آپ کے جتنے ریورز ہیں سارے ریور بیڈ کے 1-1 کلومیٹر دونوں سائڈوں پہ کلیئر کروائیں بالکل. اور اس کے علاوہ اس میں آپ درخت لگائیں ساری بیلٹ پہ آپ کے, اور وہ درخت لگائیں جس سے آپ کو کاربن کریڈٹ ملے. آپ سوچیں کہ آپ دریاؤں کے ساتھ, نہروں کے ساتھ ہر جگہ اگر درخت لگائیں گے دونوں سائڈوں میں تو اس کے آپ کی اکانومی پہ کیا اثر آئے گا. تیسری بات یہ کہ آپ اپنے پانی کو ڈرینیج کا سسٹم بہتر کریں سارے ملک میں, اور آپ اس کے جگہ جگہ پہ پاؤنڈ بنائیں, ریزروائر چھوٹے چھوٹے بنائیں. بڑے بڑے ڈیم جو ہیں بنا لیے, آپ کے پاس فنڈ آئے گا تو وہ بھی چند سال لے کے بنیں گے. امیجیٹلی ہر گاؤں میں, ہر یونین کونسل میں, جدھر بھی کوئی زمین ہے, ہر ذمہ دار کو پابند کر دیں.
جتنی اس کی زمین ہے اس کے مطابق وہ اپنا پانی ریزرو کرے گا اور اپنے پاس رکھے گا. میں آج کاشن کرنے جا رہا ہوں, آگے آپ کی زمینوں پہ پانی نہیں ملے گا, گلیشیئر بڑی جلدی پگھل جائیں گے. جو بھی کلائمیٹ کا صورتحال ہے, آپ پانی کی شارٹیج میں دنیا کی کرٹیکل کنٹریز میں سے 14ویں نمبر پہ ہیں, ٹوٹل 17 ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ امیجیٹلی پانی کو ریزرو کرنا شروع کریں. اگلی بات, لاکھوں ایکڑ آپ کے بنجر پڑے ہوئے ہیں. چولستان بنجر ہے, آگے چلے جائیں تھار بنجر ہے, ادھر چلے جائیں سبی بنجر ہے, لاکھوں, میرا خیال ہے کوئی ملین ایکڑ کے لگ بھگ. کو خدا کا خوف کریں, ان کو آباد کریں. آپ یہی پانی جو اتنا سمندر میں پھینک رہے ہیں, یہ سارا پانی نقصان بھی کرے گا, ڈیمیج بھی کرے گا, ہر گھر کو تباہ بھی کرے گا, آپ کی اکانومی کو بیڑا غرق کرے گا. اس کے بعد یہ سارا پانی سمندر میں جا رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگلی بات یہ ہے, آپ کو ریگولیٹر لگانے کی ضرورت ہے. آپ کا پانی 8 ملین پانی جو ہے آپ کو وہ متواتر ہر مہینے سمندر میں جانا چاہیے, تو تب وہ سمندر کا لیول آپ کا باقی سراؤنڈنگ کراچی اور حیدرآباد کے برابر. وہ اس کو ریگولیٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ وہ 20 چلے جائے, دوسری دفعہ وہ 2 بھی نہ ہو. تو اس کو سارے کو ریگولیٹ کریں, اور سندھ کے جتنے بھی لیڈران ہیں, زوما ہے, وہ ٹیکنیکلی اس معاملے کو اسٹڈی کریں. سر اس کے علاوہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, امبیکمنٹس جو ہیں, پشتے جسے کہتے ہیں, انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. ابھی میں نے پرسنلی جو دیکھا, جو مجھ تک رپورٹ پہنچی, جو مجھ تک اطلاعات پہنچی, لوگوں نے پرسنلی ویڈیوز بنا کے شیئر کی کہ یہ جو سیالکوٹ اور چونڈا کی جو مین ابھی کچھ دن پہلے مین روڈ بنا ہے, یہ سیلاب کے پانی میں بہہ گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پل ایسا ہے کہ جو ابھی تک, جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے انگریزوں کے زمانے سے ہے, وہ ابھی تک سٹینڈ کر گیا ہے. ہمارے یہاں پہ کرپشن اتنی زیادہ ہے, ہمارے یہاں پہ ہم اتنا ناقص میٹیریل یوز کرتے ہیں کہ ایک چیز, ایک سڑک جو ہے چند دن پہلے ریڈی ہوتی ہے, اس کے 10-15 دن کے بعد سیلاب آتا ہے, سڑک بہہ جاتی ہے. اگر وہ آپ نے اچھے طریقے سے بنائی ہو تو کیسے بہہ سکتی ہے؟ فائزہ, ہمیں اپنے ٹھیکیدار, اپنا یہ ڈیولپمنٹ فنڈ اور یہ سڑکوں کی کوالٹی, بلڈنگوں کی کوالٹی, یہ وہ شعبے ہیں کہ جس میں لوگ راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ کچھ کمیشن لوگوں کو دے دیتے ہیں, جنہوں نے انسپیکشن کرنی ہے, پاس کرنا ہے, ٹھیکے دینے ہیں, وہ خود پارٹی بن جاتے ہیں, یا گھر کے ٹھیکیداری کھڑے کر دیتے ہیں اپنے رشتہ دار. تو یہ ٹھیکیداری نظام دفن کرنا پڑے گا. سر ہمیں ٹھیکیداری نظام تو کرنا پڑے گا ہی, لیکن ہمیں اپنے جو کچھ ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. فیڈرل فلڈ کمیشن 1977 میں قائم ہوا تھا, جو کہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کے انڈر ہے. اس نے اب تک کیا کیا ہے؟ اس کا جو بیسک کام ہے وہ کل بھی میں نے پرسوں بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا, واٹر ویز وغیرہ ہے, ان کو سپروائز کرنا ہے, ڈیزائننگ جو ہے اس چیز کو دیکھنا ہے, ڈیمز اور باقی تمام چیزیں ہیں ان کی ڈیزائننگ, خاص طور پہ امبیکمنٹ جن کے پشتے. تو کیا اس نے یہ کام کیا ہے؟ فائزہ, میں صرف کاغذات کی حد تک چل رہا ہے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ملک کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, دنیا جس سے کرتی ہے. جب آپ کی اتنی جانیں جائیں, اور وہ 2010 میں بھی جائیں, 2022 میں بھی جائیں, 2014 میں بھی جائیں, 2025 میں بھی جائیں, تو کہیں تو خدا کا خوف آئے, کہیں تو کسی کو اکاؤنٹیبلٹی اور پرامپٹ اکاؤنٹیبلٹی اور پرامپٹ کنوکشن کریں, سزائیں دیں, اور اتنی سزائیں دیں کہ جتنا ٹھیکیدار نے 4 نسلوں جیسا اکٹھا کیا ہے وہ بھی نکلوائیں, اور کچھ بندے بھی لٹکائیں. سر ٹھیکیدار کی طرف آ رہے ہیں, یہ جو کمیشنز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ بتا دیجئے. اس کے اندر آگے محکمے سن لیں ذرا, یہ جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس کے اندر آگے 5 محکمے ہیں. اس کے اندر ایک فلڈ ونگ ہے, اس کا سول انجینئرنگ ونگ ہے, پاور انجینئرنگ ونگ ہے, پھر ڈیم سیفٹی کونسل ہے, اس کے بعد 5واں ایڈمنسٹریشن اور فائنینسنگ ونگ تو خیر ہوتے ہی ہیں ہر جگہ پہ. یہ کیا کر رہے ہیں آگے سے؟ یہ وہی کر رہے ہیں جو باقی پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں. جس بھی ادارے کا آپ چیپٹر کھول کے دیکھیں, آپ کو ادھر ایبسولوٹلی نان گورننس ملے گی, کوئی طریقہ نہیں ملے گا. ادھر پیسے دیں اور کام کرائیں, کرپشن ہر جگہ ملے گی, اور کوئی پلاننگ تو وہ کریں گے نا جی جب اس کے افسران اس محکمے میں اریگیشن والے پڑھے لکھے انجینئرز ہوں گے, اس فلڈ کمیشن والے فلڈ کو ہوں گے, اور پھر زمین پہ کام کرنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ نے ادھر وہ ڈال دینے ہیں جو آپ کے اپنے آس پاس کے ہیں.
آپ کو کمپیٹنس پہ، کوالیفیکیشن پہ، اور جو بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے ان کو چن کے ان سے بالکل کام صحیح لینا کہہ رہے ہیں. چاہیے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں یہی آپ کی بات کو کرنے سے کنٹینیو کروں گی کہ مجھے 2016 میں ایک پینل تھا ڈچ ایکسپرٹس کا جو 2010 کے سیلاب کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے ان سے کانٹیکٹ کیا تھا. ان کی ایک رپورٹ آئی تھی اور انہوں نے جو ان کا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ جی جو ہمارے فیڈرل فلڈ کمیشن ہے ان کو تو بیسک پشتے بنانے تک کی ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے، تو آگے انہوں نے کیا ہی کام کرنا ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ہم ڈوب گئے ہیں، پہلے بھی ڈوبے ہیں، ابھی میں نے پوری ہسٹری بتاؤں گی آپ کو بریک کے بعد کہ ہم کب کب ڈوبے ہیں، لیکن اب جو ڈوبے ہیں تو کیا نیکسٹ ٹائم ہم بچ پائیں گے؟ جیسے کہا جا رہا ہے کہ 300 دن یعنی کہ 10 مہینے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ انتظامات کر لیے جائیں گے. اتنے سالوں سے تو ڈوب رہے ہیں، ہر دفعہ ہی ڈوبتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے ایک بریک کے بعد.